आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, कुरान पाक के मुअल्लल सीगे यानी तालील शुदा सीगे जिनके अंदर तालीलें हुई हैं तो उनका सिलसिला जारी है। तो सूरह फातिहा से हमने शुरू किया, फिर सूरह बकरा हम कर रहे हैं। तो इसके आज आयत नंबर 40 तक हम सीगे करेंगे। अज़ल्लहुमा, क्या लिखा मैंने? अज़ल्लहुमा। नंबर 23 अज़ल्लहुमा, ये कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल हुआ है। तो हुमा ज़मीर होगी, तो बकिया क्या बचा? अज़ल्ला। तो अज़ल्ला, अब इसको हम अब जब गौर करेंगे तो चूँकि मुजर्रद के अंदर 3 हरफ होते हैं माजी के अंदर, तो अब यहाँ पर जो 4 हरूफ हैं और हमज़ा कतिया, जैसा कि हमने गिरदाने जो याद की हुई हैं, तो बाब इफ़ाल का जो हमज़ा कतिया होता है। तो अब इतना जब कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर ये बाब इफ़ाल से है और मुज़ारे की जब अलामत नहीं नज़र आ रही, ठीक है, कि आखिर का मरफू भी नहीं है, तो इस सूरत में पता चल गया कि ये यहाँ पर माजी का सीगा है। तो अब माजी के सीगे पर लेकर आएंगे अकरमा के वज़न पर। तो अज़ल्ला को अकरमा के वज़न पर बनाएंगे तो फिर कैसा बनेगा? अज़लाला। तो अब इसके 3 जो हरूफ असलिया होंगे वो कौन कौन से होंगे? हाँ, तो लाम 2 मरतबा आया, तो ये हफ्तकसाम में से क्या बना? हाँ, मुज़ाफ सलासी। तो अब इसका कायदा यहाँ पर कौन सा लगेगा? ये मुदाफ पहले लाम की हरकत मा कबल हाँ, 2 हम जिन ज़रूर मुतहरिक हैं, ठीक, इनमें से पहले की हरकत मा कबल की तरफ मुंतकिल हुई, तो ये ज़ा ज़बर हो गया, तो अज़ा हो गया। तो लाम, ये पहला जो लाम ये साकिन, तो दूसरा मुतहरिक, तो इनका आपस में फिर इदगाम हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? अज़ल्ला। अज़ल्ला। तो अब अगर आगे देखें नंबर 24, क्या लिखा मैंने? फतलक्का। तो अब जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अबवाब की अलामात जब याद होंगी और अज़बर होंगी कि फ़ौरन बंदा सीगे को देखते ही पहचान ले कि कौन सी अलामत पाई जा रही है। तो अब अगर जब वो सबक नंबर 27 मैंने अर्ज़ किया था निसाबुस सर में से कि उसके अंदर ये अबवाब की अलामात बयान की गई, तो अब जो याद होगा तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पर फ़ा कलमा से पहले ता आ रही है, तो ये बाब तफ़ाउल की अलामत होती है। तो फिर हम इसको पहचान जाएंगे कि ये बाब तफ़ाउल की अलामत है, लिहाजा बाब तफ़ाउल चल रहा है। तो इस पहचानने के बाद फिर गौर करेंगे कि मुज़ारे है या माजी है। तो अब यहाँ पर मुज़ारे की भी अलामत नहीं है, तो लिहाजा ये कन्फर्म हो गया कि ये माजी है। तो अब जब माजी भी कन्फर्म होगी, बाब भी कन्फर्म हो गया, तो अब माजी का हम देखेंगे अलामत साथ में है वाहिद तस्निया जमा मुअन्नस मुज़क्कर इस तरह की कोई भी है, तो फिर उस हिसाब से हम इसकी असल बनाएंगे। तो अब यहाँ पर तस्निया का अलिफ भी नहीं है, जमा भी नहीं है, तो सीगा कौन सा हुआ फिर? वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी पहला सीगा। तो माजी में से पहला सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। तो अब हम इस जो के अंदर तालील नज़र आ रही है तो इसकी असल बनाएंगे। तो असल जो बाब तफ़ाउल की आती है माजी तकब्बला से, कौन से वज़न पर आएगी? तकब्बला नहीं है, असल सीगा तकब्बला। तो अब तलक्का को भी हमने उसी सीगे पर वज़न पर लेके जाना है। हाँ, तलक्काया, जिस तरह ये तकब्बला जो माजी चलती है बाब तफ़ाउल से, तो अब इसकी जो असल बनाएंगे तो वो क्या बनेगी? तलक्काया। तो अब इसके हरूफ असलिया कौन से हुए? लाम हाँ, तो ये जो मुशद्दद है ये फ़ाइन कलमे का मुशद्दद होना और ता होना, ये इसकी अलामत है। इस तरह तफ़ाउल तक़ब्बुल। तो अब इसकी वजह से नहीं घबराएंगे कि यहाँ पर भी तलील हुई है, यानी जिस तरह हम यहाँ से थोड़ा सा हमें महसूस हुआ कि यहाँ तलील हुई है, यहाँ पर इसकी अलामत है। तो जब अलामत है तो फिर गौर ही नहीं करना यहाँ के तलील हुई है नहीं, क्योंकि इसने ऐसे ही रहना जैसा मर्जी मस्दर आ जाए, कोई भी मादा आ जाए। तो अब सिर्फ तलील जो हुई है आखिरी या पर, तो अब या लाम काफ और या, तो जो हरफ असलिया में से लाम कलिमा है, तो वहाँ पर क्या हुआ? या ही, तो या वाओ या लाम कलमे में आए तो उसको नाकिस। तो अब यहाँ पर नाकिस याई है, तो अब नाकिस का कायदा लगेगा। कौन सा कायदा लगेगा? पहला कायदा वाओ या मुतारिक मामूल। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर तो इसकी सिर्फ इतनी सी इसके अंदर तालील हुई। तो आगे सीगा नंबर 25
کیا لکھا میں نے؟ مستقرن. اب اگر علامتیں ازبر ہوں گی تو پھر بندہ فوراً پہچان لے گا کہ یہاں سین اور تا یہ استفعال کی علامت. باب استفعال کی علامت ہے. تو جب اتنا کنفرم ہو گیا علامت کی وجہ سے کہ استفعال ہے تو پھر ہم گردان کنفرم کریں گے کہ کون سی گردان کی علامت پائی جا رہی ہے. مضارع کی علامتیں بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ماضی بھی نہیں ہے. تو میم پھر دو صورتوں میں ہوتا ہے, اس میں فاعل پر بھی ہوتا ہے, اس میں مفعول پر بھی ہوتا ہے. لیکن پھر کنفرم تب ہوتا ہے جب آخر کا ما قبل مقصور مطلب مفتوح سے پتہ چلتا ہے کہ مفعول ہے یا. تو اب یہ جو مستقرن ہے تو اب اس کو جب ہم اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں پر اگر بنائیں گے تو پھر اگر چاہتا ہے کہ میں کنفرم کر لوں, اگر ویسے تعلیل کے ساتھ ہی کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ ہی اس کو مستنصرن کے وزن پر بنانا چاہتا ہوں یا مستنصرن کے وزن, تو پھر وہ اتنا غور کرے گا کہ اس کے اندر جو 3 حروف ہیں فا عین لام کلمہ, تو وہ کون سے بنیں گے؟ میم سین اور اس کے لام, یہ میم اس میں فاعل کی اور سین اور تا استفعال کی. اب کاف را, تو اب مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں پر کاف ڈبل ہے, تو ڈبل, تو اب یہ آخر مشدد ہے نا, مستقرن کاف را را. آپ پہلے قاف کا بول رہے تھے اس لیے. تو اب مشدد جب اس کا قاعدہ لگا جس طرح مدن میں لگتا ہے تو اس سے ما قبل اب حروف جو حرف ہوگا جس کی وجہ سے ہم فاعل اور مفعول کی علامت پہچانتے ہیں کہ فاعل ہے یا مفعول ہے. تو پھر یہاں پر ہم دیکھیں گے اب را جو دونوں ہیں یہ ایک منزلہ ہو گیا کہ ایک حرف ہی ہے. تو اب یہ جو اس کا ما قبل ہے وہ قاف ہے, تو اب ہم اس کی وجہ سے پہچانیں گے کہ یہ اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول. تو اب اس پہ فتح ہے, اس پہ کیا ہے؟ فتح. ہاں, تو یہ اس میں مفعول, ہاں مفعول. تو اب اس میں مفعول اس میں جو استفعال سے کس وزن پر آئے گا؟ مستنصرن. تو اب اس وزن پر ہم نے اس کو کھولنا ہے. تو کیا؟ ہاں مستقرن, کیونکہ یہ کسی کوئی بھی حرف مشدد نہیں ہے تو وہ تو اسی طرح ہی آئیں گے, لیکن جو مشدد حرف ہے اس کو کھولیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مستقرا. ہاں, تو اب ہم پھر دیکھیں گے کہ اس کے حروف اصلیہ کیا نکلے ہیں. قاف را را, تو اب 2 حروف را یہ ڈبل آئیں, تو اب یہ مضاف ہوا. تو مضاف کا پھر وہ قاعدہ کہ دونوں ہی متحرک ہیں اور ما قبل ساکن. تو اب اس کی حرکت پیچھے چلی جائے گی پہلے را کی, تو اس کی پیچھے گئی تو مستقا ہو گیا, تو اور پہلا راس ساکن ہو گیا. تو اب پھر وہ جو پہلے ہم تعلیل کر کے آئے مد دن والا, تو آپس میں ان کا ادغام ہوا تو یہ مستقرن ہو گیا. آگے سیغہ نمبر 26 کیا لکھا میں نے؟ فتابہ. تو اب جہاں پر جو فا ہے وہ اب علیحدہ کر دیں تو فا کی کئی اقسام ہیں, تو وہ عبارت کے حساب سے پتہ چلتا ہے فصیحہ ہے یا کیا ہے. تو اب اس کو علیحدہ کریں گے تو باقیہ سیغہ کیا بچا؟ تابہ. اب تابہ کے اندر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ معنی کی وجہ سے بندے کو اس اصل تک پہنچانے میں اور باب پہنچانے میں ماضی ہے مضارع ہے, اس کے علاوہ اس کا جو اصل مادہ ہے وہ کیا ہوگا, اسے بہت مدد دیتا ہے. اب جب اس کو عبارت پڑھتے پڑھتے آیت پڑھتے پڑھتے اگر اس کا پتہ ہے کہ یہاں پر معنی میں کیا کر رہا ہوں, توبہ کا معنی کر رہا ہوں, تو پھر توبہ سے حروف اصلیہ پتہ چل گئے, یہ مطلب یہ حرف واوی ہے. تو اب اس کی پھر ہم اصل نکالیں گے کہ جب پتہ چل گیا کہ اس کا معنی توبہ کے بارے میں ہے تو پھر یہ توبہ ہی سے چلے گا. تو لہٰذا اس کی پھر ہم تا اور با کے درمیان میں تعلیل ہوئی ہے, تو پھر اس کو ہم اس کی اصل لائیں گے تو پھر کیا بنے گی؟ تاوابا. یہ اس کی اصل ہوگی تاوابا. تو اب تابا یا توبو توبتن, یہ اس کا باب چلتا ہے باب ناصرہ سے, تو ناصرہ کے وزن پر تاوابا. تو پھر جس طرح قاوالا قاوانا اور دیگر جو اس کی اجوف کی تعلیلیں ہوتی ہیں تو یہ سمپل پہلا قاعدہ جو لگتا ہے, ٹھیک ہے, واو یا متحرک ہو ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو اس کے مطلب قاعدے پر اور اس کی مثل بہت سے ہی جو سیغے قرآن پاک اندر استعمال ہوئے ہیں. اچھا آگے نمبر 27 کیا لکھا میں نے؟ او فو. اس کا ترجمہ آتا کسی کو؟ جی, تم مکمل کرو. ہاں, تم پورا کرو, اپنے وعدوں کو پورا کرو. تو اب اس کے اندر کوئی سمجھ آئی کہ کون سی گردان ہو سکتی ہے؟ یہ تم پورا کرو امر ہو سکتا ہے, امر حکم دیا. ہاں, تو اب معنی کی وجہ سے ہمیں گردان کا فرق ہوگی, اگرچہ اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے لیکن جیسے ہی یہ معنی کی تھوڑی سی سمجھ آئی تو پھر ہم نے کنفرم ہو گیا کہ یہاں پر
یہ گردان کون. اب امر تک پہنچ گئے. جی. تو اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ گردان کون سے چلے گی. جی. تو اب جب اس کی علامات پر عبور ہوگا تو پھر ہم پہچان لیں گے کہ یہاں پر جو حمزہ امر کا. تو اب پھر ہم اس کو جو امر جو باب فعال سے جمع کا صیغہ ہے کیونکہ یہاں پر آخر میں جمع کی علامت بھی ہے تو لہٰذا یہاں پر ہم اکریم اکریما اکریمو تو یہ چونکہ جمع ہے باب فعال سے ہے امر ہے تو اس کو ہم نے اسی وزن پر نکالنا ہے تعلیل کے بغیر. تو پھر اوفو کو جب ہم اس کے وزن پر نکالیں گے تو کیا بنا اوفیو. ہاں اوفی یو. تو جب ہمارے سامنے یہ آ گئی تو پھر ہم اس کے اوپر تعلیل کریں گے اس کے اوپر قاعدہ لگائیں گے. لیکن پہلے اس کے کاف را میم جو باب فعال کا جو مادہ ہے تو یہاں پر کون سا بنے گا واو فا یا یعنی فا کلمے میں واو اور لام کلمہ میں یا یا لام کلمہ میں لفی پہ مفرور مفروق. جی الگ الگ. تو اب اس کو اور اس کو آپ دیکھیں کہ تلیل کہاں پر ہوئی ہے. یا میں واو تو ویسے ہی لکھا ہوا یا نا میں ہوئی ہے یا میں ہوئی ہے. یا میں یا. ہوئی ہے. تو اب یہاں پر ہم نے کافی سیغے کر لیے ہیں اس طرح کے یا مضموم تو ماں بعد واو جمع واو جمع. تو تو اس کے یا کی حرکت ما قبل کو دیکھ کر یا کو کر ہاں یا ساکن ہو جائے گا اتما ساکن ہو جائے گا. اتمائی ساکنہ کی یا کو حذف گرا دیں مطلب گرا دیں. اچھا آگے سیغہ ہے اوفی. اوفی کیا لکھا ہے اوفی. سیغہ نمبر 28 اوفی. اب اس کی جو شروع میں حمزہ ہے یہ مرفوع ہے جی. تو باب افعال اس کی جو مضارع چلتی ہے یکرمو جی. یکرمو. اب یہاں پر جب اس کا بھی ترجمہ بندے کو پتہ ہوگا تو اس کی وجہ سے بندے کو گردان کنفرم ہو جائے کہ یہ کون سی گردان ہے. یعنی تم اپنے وعدے پورے کرو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اپنا عہد پورا کروں گا. جی. تو کروں گا مضارع مجھول. مضارع کا معنی نہیں مجھول نہیں مضارع کا معنی دے رہا ہے جی مضارع اوفی. اوفا ہوتا ہے نا اوفا یہ اوفی ہے وہ اوفا چلے گا. صحیح. اچھا اوفی تو معنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو مطلب معنی سے سمجھایا کہ میں پورا کروں گا. متکلم کا مطلب ہاں تو متکلم کنفرم یعنی صیغہ بھی کنفرم ہوا اور غائب متکلم کا صیغہ بھی. ہاں تو اب جب یہ کنفرم ہوا تو اب ہم اس کی اصل بنائیں گے جی. کہ باب فعال سے مضارع سے واحد متکلم. ہاں تو اکرمو اکرمو نکرمو جو چلتا ہے تو اکرمو کے وزن پر ہم نے اس کو بنانا ہے اوفی کو. اوفیو. اوفیو اوفیو ہو گیا. اب پھر ہاں تو اب پھر ناقص کا قاعدہ یا مضموم ما قبل مقصور تو یا کو ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ساکن کر دیتے ہیں. تو اب یہ ہو گیا اوفی. جی. اصل میں صیغہ اتنا چلتا ہے یعنی کہ ہم گردان بھی پڑھیں گے نا اوفا یوفی سے اوفا یوفی تو اب یوفی پڑھا یوفیو تو نہیں نہ پڑھا تو پھر یوفیو ہے. تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تلیل کے ساتھ بھی اگر ہو تو یعنی ہاں اس طرح ہونی چاہیے. تو پھر یہ کیا ہے صحیح. یہ صیغہ تو یہ تھوڑا سا اسی وجہ سے میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ یہاں یا کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں. تو اب پیچھے کون سا صیغہ تھا اوفو اور یہ امر تھا. تو اب یاد رکھیے کہ جب عربی عبارت پڑھیں قرآن پاک جس طرح یہ ہم صیغہ جہاں پر پہنچے تو امر ہو ٹھیک ہے اسی طرح نہیں ہو تو بعض اور بھی اس کی شرائط ہیں کہ جب پیچھے واقع ہو اور آگے اس طرح کا صیغہ ہو صحیح. تو اس کی جو آخر میں حرف علت اس کو حذف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے حرف علت کر دیتے ہیں یعنی اس کے پیچھے ان شرطیہ وغیرہ تھا تو اس کی وجہ سے یہ اس کی جزا واقع ہو رہی تھی. اوفو کا یہ کیا لیں جواب امر ہے. اس کو اصطلاح میں جواب امر یہ زیادہ مشہور ہے. تو یہ جواب امر ہے اس وجہ سے اس کو گرا دیا. ہاں پھر بعض کا آپ استاد صاحب کو آپ نے کبھی محسوس کیا استاد صاحب بعض کا پوچھتے ہیں عبارت کے اندر ہاں بھی یہاں کس وجہ سے یہ حذف ہے حالانکہ آنا چاہیے تھا. تو پھر بعض کا بندے کو پڑھا ہوتا ہے لیکن بتاتے نہیں ہیں پتہ نہیں یہاں قاعدہ کون سا لگ رہا ہے کوئی ناصب بھی نہیں ہے جازم بھی نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں کیوں حذف ہو گیا. لیکن وہاں پر پیچھے اس طرح کی کوئی شرط پائی جا رہی ہے جس کا وہ امر جواب امر ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے یعنی اسی کی مثل جو جواب دیا جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ میں نے عرض کیا کہ پیچھے امر تھا تو یہ امر کا جواب واقع ہو رہا تھا وگرنہ صیغہ اس طرح ہی آنا تھا اوفی. تو یہ آیت نمبر 40 تک جو میری سمجھ میں آئے صیغے کہ میں نے کوشش جو محسوس کیا کہ یہ بتانے چاہیے تو وہ میں نے عرض کیے ہیں. آگے انشاءاللہ لے کر چلیں گے. تو یہ آپ جو سنتے ہیں اور جو یوٹیوب پر بھی دوست صاحب آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا فائدہ بھی ہو تو
آپ نے فرق کچھ محسوس کیا ہوگا کہ سمجھنے میں. تو اس سے مزید آپ اگر چاہیں کہ ہمیں فائدہ ہو, ہم آگے بھی کسی کو بیان کرنے والے بنیں, تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ بھی کم از کم ان کو 1-2 مرتبہ خود اپنی کاپی پر حل کریں ہاتھ سے. تو جب حل کریں گے تو انشاءاللہ, اور ساتھ میں یہ بھی کوشش کریں کہ جتنے اب تک آپ نے محسوس کیا ہوگا جتنے بھی یہاں پر قاعدے لگے ہیں رپیٹ ہو کر لگے ہیں, رپیٹ ہوتے ہیں. تو جو قاعدے لگیں تو وہ بیان بھی کر دیا جاتا ہے ساتھ میں کہ وہ کس باب میں مطلب ناقص کے سبق میں آئے گا یا کہاں پر قاعدہ آئے گا, تو وہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے آسانی کے لیے کہ وہاں پر جا کے دیکھ لیں. تو وہ قاعدے یاد کر لیں اور وہاں پر نشان بھی چھوٹا سا لگا لیں, اسٹار بنا لیں کہ یہ قاعدہ استعمال ہو چکا ہے. تو بار بار اکثر وہی آئیں گے, تقریباً ابھی تک وہی بار بار چل رہے ہیں, تو زیادہ مشہور بھی یہی ہیں. تو اب وہ قاعدے اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے 1-2 دفعہ پریکٹس کر لی جائے تو انشاءاللہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی بھولنے والے نہیں رہیں گے, بھولیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے, آمین.